अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादी के अगले रोज़ शोहर ने मुझे 5 लाख दिए और मेरे चेहरे पर खींच कर थप्पड़ मारे। शोहर के हाथों के निशान मेरे चेहरे पर छप गए थे। मेरा तो दिमाग घूम गया था। इसके बाद शोहर ने मुझे घर से निकाल दिया। सास बोली, अपने सातों भाइयों को बता देना कि आज हमने अपना बदला ले लिया है। मैं रोती हुई घर पहुंची तो सातों भाइयों ने मेरे हाथ में एक कागज़ थमाया और कहा, जाकर अपने शोहर को दिखाओ, वो तुमसे माफ़ी भी मांगेंगे और अपनी माँ को थप्पड़ मारकर घर से निकाल देगा। मैंने वापस जाकर शोहर को वो कागज़ दिया तो मेरे सर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि शोहर ने तो आज जुमा का दिन था और बहुत से लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे और मैं मस्जिद के बाहर बैठी भीख मांग रही थी। मैं इसी तरह से भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। मस्जिद में कोई भी खूबसूरत लड़का जाता तो मैं इसकी तरफ हसरत से देखती और दुआ करती कि मेरी इस लड़के से शादी हो जाए तो मेरी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। अचानक मेरी नज़र एक चेहरे पर पड़ी। वो बेहद हसीन और खूबरू नौजवान था, जिसे देखते ही मेरा जी चाहा कि काश ये शख्स मेरी तरफ मतवज्जा हो जाए। लेकिन वो खामोशी से मस्जिद गया और वापसी पर सरसरी से अंदाज में मुझे 500 का नोट देकर चला गया। मैं सही दिल आदमी को देखकर बहुत मुतासिर हुई थी। मैं अगले दिन फिर इसका इंतज़ार करने लग गई। वो ज़ोहर की नमाज मस्जिद में आकर ही पढ़ता था। मैं बहुत बेचैन होती कि कैसे इससे बात करूं। एक दिन मैंने तंग आकर इससे बात करने की ठान ली। जैसे ही वो नमाज पढ़कर बाहर निकला, मैं इसके पैरों में गिर गई और बोली, अल्लाह का वास्ता साहब, मेरी मदद करो। इस दुनिया में औरत का कोई नहीं। यहाँ के जालिम भेड़िए मुझे खा जाएंगे। खुदा के लिए मुझे पनाह दे दो। मैं रो रही थी। इस तरह के ड्रामे तो मैं खूब जानती थी। इसने पहले तो मुझे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैं मुसलसल इसके सामने रोती रही तो आखिर इसने तंग आकर कह दिया, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। इसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इसने मुझे अपने साथ पिछली सीट पर गाड़ी में बैठा दिया। मेरे दिल में कोई डर ना था। सारे रास्ते वो खामोशी से बैठा रहा। तकरीबन 1 घंटे बाद गाड़ी एक घर के सामने जा रुकी। वो मुझे अंदर ले आया और वो घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। मेरे जहन में कई सवालात थे, लेकिन मैंने खामोश रहना मुनासिब समझा। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, एक औरत बाहर आई। इसने मेरे साथ खड़े शख्स से सलाम लिया। तभी एक आदमी भी कमरे से बाहर आया। इसके बाद इन दोनों में कुछ गुफ्तगू हुई, जिसके बाद यही तय हुआ कि मैं अब यहीं रहूंगी और मेरा सारा खर्च वो शख्स उठाएगा। लेकिन अब वो मुझे अपने घर ले जा नहीं सकता था। ये फैसला मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था, क्योंकि मैं तो इसके साथ रहना चाहती थी। मैं तो इसे पहली नज़र में ही अपना बनाने की ख्वाहिश कर बैठी थी। खैर, वो मुझे वहाँ छोड़कर वापस चला गया। इस घर में सिर्फ फिरदौस और इसका शोहर रहते थे। इसका शोहर इस आदमी का दोस्त था, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। फिरदौस ने मुझे अपने कपड़े दिए। मैं नहाकर वो नए कपड़े पहनने तो मेरा हुलिया ही बदल गया था। थोड़ी देर के बाद फिरदौस मेरे लिए खाना लाई और मेरे पास बैठी। मैंने मुनासिब मौका देखकर इस शख्स के बारे में पूछ लिया। जैसे ही मैंने सवाल किया कि वो कौन था और मुझे यहाँ छोड़कर क्यों गया है, फिरदौस कहने लगी, बहन, इसका नाम सलार है। ये बहुत अच्छा नेक इंसान है, अमीर भी बहुत है। ये बहुत से गरीबों की मदद करता है। इसकी अपनी मंगनी हो चुकी है और जल्द इसकी शादी है, इसलिए तुम्हें यहाँ छोड़कर गया है कि इस पर कोई बात ना बन जाए। इसकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि फिरदौस को बातें करने का बड़ा शौक है। ऐसी लड़कियों को अपनी मुट्ठी में करना मेरे बाएं हाथ का खेल था। मैं बैठी अपने दुखड़े रो रही थी कि मेरे ख्याल में आया कि ये सही वक्त होगा जब मैं अपना ड्रामा शुरू कर दूं। मैंने फिरदौस से कहा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, लेकिन वादा करो तुम किसी को नहीं बताओगी। इसने फ़ौरन वादा कर लिया। तब मैंने इसे कहा कि मैं बहुत मजबूर लड़की हूँ, सारी ज़िंदगी बिना किसी सहारे के कैसे रहूँगी। मुझे किसी सहारे की ज़रूरत है। मेरी बात पर वो बहुत परेशान होकर बोली, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं क्या कर सकती हूँ। तब मैंने इसे कहा कि मैं सलार से शादी करना चाहती हूँ। इससे अच्छा जीवन साथी मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। मेरी ये बात सुनकर वो एकदम चौंक गई और बोली, इसकी तो शादी होने वाली है, वो पसंद की शादी कर रहा है।
میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا جو بھی ہو مجھے اسے اپنا بنانا ہے کیونکہ میں اسے دل و جان سے چاہتی ہوں۔ میری آنکھوں سے متواتر گرتے آنسوؤں نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت بھولی ہے، جلد میرے بات منانے پر مان جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ آخر میری فریاد سن کر اس نے حامی بھر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم جیسے کہو گی میں ویسے ہی کروں گی۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میرے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ آئی۔ اگلے ہی روز میرے منصوبے کے مطابق اس نے سالار کو بہانے سے اپنے گھر بلا لیا۔ سالار 2 گھنٹے میں گھر آ گیا۔ فردوس اس کے لیے چائے بنا کر لائی اور چائے میں میری ہدایت کے عین مطابق نیند کی گولیاں بھی ملا دی۔ ابھی 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ سالار نے آنکھ لگا لی اور میں فردوس اس کے بھاری وجود کو گھسیٹتے ہوئے میرے کمرے میں لے آئے اور بیڈ پر لٹا دیا۔ میں جانتی تھی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں پاس ہی بیٹھ گئی اور پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی جسے چھوڑ کر میں اس مقام تک پہنچی تھی۔ میرا نام کومل تھا۔ میں ایک بڑے متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے مجھے ہمیشہ اس سے محبت اور پیار ملا تھا۔ میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون تھی۔ وہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کیا کرتے، لیکن میری قسمت میں شاید ان کا زیادہ پیار نہیں تھا، کیونکہ مجھے ایک لڑکے ندیم سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کی کریانے کی دکان ہماری گلی میں تھی۔ میں اس کی دکان پر اکثر سودا لینے جایا کرتی تھی۔ وہ میری جانب بڑی ہی معنی خیز نگاہوں سے دیکھتا۔ پہلے میں اس کی نگاہوں کا مطلب نہ سمجھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی بہت اچھا لگتا تھا، اور میں بہانے سے اس کی دکان پر دن میں 3-4 چکر لگا لیا کرتی تھی۔ جب اسے میرے جذبات کا پتہ چلا، اس نے بھی فوراً میرے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ پہلے تو میں ڈر گئی، کیونکہ کبھی کسی نے مجھ سے اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میرے ابا کو پتہ چلا تو مجھے مار ڈالیں گے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور بولا ابا کی فکر مت کرو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ اس کے بات نے مجھے تسلی دی۔ آہستہ آہستہ میری ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھنے لگا۔ اب اس کے بغیر میرا دل نہیں لگتا تھا۔ ابھی ہماری محبت کو پروان چڑھے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ابا نے کہیں میرے رشتے کی بات شروع کر دی۔ میں نے گھر کے سارے حالات فوراً ندیم کو جا کر بتائے۔ ندیم میری باتیں سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ پھر اچانک اس نے کہا کہ ہم دونوں یہاں سے دور کہیں چلے جاتے ہیں، اس طرح ہم دونوں آسانی سے نکاح کر کے اپنے رشتے کو جائز نام دے سکتے ہیں۔ اس کی اس بات نے مجھے اچھا خاصا چونکا دیا تھا۔ وہ مجھے گھر سے بھاگنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور وہاں سے واپس چلی گئی۔ گھر جا کر میرے ذہن میں بار بار خیال آ رہے تھے کہ میں ندیم کو کیسے حاصل کر سکتی ہوں۔ اسی شام میرے سسرال والے آ رہے تھے۔ انہوں نے میری تاریخ طے کر دی۔ اب یہ چیز میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ میں کیسے کسی ایسے شخص کی ساتھ شادی کر سکتی تھی جس میں جانتی تک نہیں تھی۔ بس پھر اگلے روز میں نے ندیم سے کہہ دیا کہ میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے مجھے آگے کا سارا پلان سمجھا دیا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں گھر سے بھاگ آئی۔ ندیم پہلے سے ہی میرا منتظر تھا۔ ہم دونوں بس اسٹینڈ پر پہنچ گئے۔ وہاں سے حیدرآباد کی بس پکڑی اور روانہ ہو گئے۔ مجھے سارے راستے اپنے ماں باپ کی جدائی بہت عجیب لگ رہی تھی اور ماں باپ سے کی جدائی کا دکھ بھی ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب میں کبھی واپس نہیں جا سکتی۔ ندیم مجھے ایک گاؤں جیسے علاقے میں لے آیا۔ ہم دونوں وہاں ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ میں نے اس گھر میں پہنچتے ہی اس سے کہا کہ ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں۔ میری اس بات پر اس نے محبت سے میری طرف دیکھا اور بولا ہاں اب ہم جلد ہی شادی کر لیں گے۔ اس کی اس بات سے مجھے تسلی ہو جاتی، کیونکہ وہ بھی تو میری طرح گھر بار چھوڑ کر ہی آیا تھا۔ ہم پہلی بار ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ زندگی بہت خوبصورت لگنے لگی تھی۔ یوں ہی 7 دن گزر گئے۔ میں نے اسے ضد کی کہ آج تو ہمارا نکاح ہو ہی جانا چاہیے۔ پہلے تو وہ یوں ہی باتیں کرتا رہا، لیکن جب میں نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں اور نکاح کے لیے مولوی صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا اور میں تیار ہونے لگی۔ مغرب کی اذان ہو گئی تھی مگر وہ لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ میں نے اس کا بہت انتظار کیا مگر اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ پوری رات میں نے انگاروں پر گزار دی۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔
جس سے میں ثابت کر سکتی کہ اس کا اور میرا کوئی تعلق تھا۔ اس کے بعد پھر وہ کبھی نہیں آیا تھا۔ مہینہ ختم ہوا تو مالک مکان نے کرائے کی ڈیمانڈ کر دی جو کہ میں پوری نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اب میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میری منزل کہاں تھی میں نہیں جانتی تھی۔ 2 دن تک میں ٹھوکریں کھاتی رہی لیکن مجھے کوئی ٹھکانہ نہیں ملا۔ مجھ جیسی لڑکیاں جو ماں باپ کا سر جھکا کر جاتے ہیں ان کے ساتھ تو یہی ہوتا ہے۔ پھر میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے مسجد کے آگے بھیک مانگنے لگی تھی۔ مجھے اپنا کوئی نہ لگتا تھا، لیکن ایک روز جب سلار کو دیکھا تو لگا اس سے اچھا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے فوراً اس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ انہی سوچوں میں ڈوبے ڈوبے اس کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن صبح کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ پھر میں نے وہی کیا جو میرے پلان کا حصہ تھا۔ میں زور زور سے چیخنے لگی۔ میری آواز سلار بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں فردوس اور اس کا شوہر بھی کمرے میں آ گئے۔ تب میں نے چیخ چیخ کر کہا، اس شخص نے مجھے رات کو نشے والی چائے پلائی تھی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میری چیخو پکار سن کر فردوس کے شوہر نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ بہرحال میں اسے ہر حال میں پانا چاہتی تھی۔ اگلے دن میں اس کے گھر پہنچ گئی۔ میں اس بنگلہ نما گھر میں داخل ہوئی تو میں نے ملازمہ سے سلار کی امی کو بلانے کا کہا۔ چند ہی منٹوں بعد سلار کی والدہ میرے سامنے بیٹھی تھی اور پروقار شخصیت کی خوبصورت خاتون تھی۔ ان کی نظروں میں کئی سوالات تھے کیونکہ وہ مجھے پہچانتی نہیں تھی۔ میں ان کے سوالوں سے پہلے ہی ان کے پیروں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے اس طرح کرنے پر انہوں نے کہا، بیٹی تم کون ہو اور تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تب میں نے کہا، آنٹی آپ کا بیٹے سلار، اس نے مجھے برباد کر دیا ہے، میری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ بتائیں اب میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس تو کوئی سہارا نہیں ہے۔ وہ مجھ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر ان کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پیروں سے اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ لڑکی میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور ساری کہانی سنا دی اور پھر کہا، آنٹی میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، اب آپ بتائیں میں کہاں جاؤں؟ اور میں زور زور سے رونے لگ گئی۔ اتنے میں سلار گھر میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے تھے، لیکن میں نے اپنی کارروائی جاری رکھی اور کہا، آپ کا یہ بیٹا میری زندگی برباد کر کے اب انجان بن رہا ہے۔ سلار کی ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، کیا اس لڑکی کے ساتھ تم نے رات گزاری ہے؟ سلار نے ماں کو جواب دیا، ہاں ماں۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، اس کی ماں نے اس کے منہ پر تھپڑ مار کر چپ کروا دیا۔ اب اس عورت کی بھی میری باتوں پر یقین کر لیا تھا۔ سلار کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس کی ماں نے اسے پھر سے ٹوک دیا اور کہا، اب تم صرف میری بات سنو، اس لڑکی سے جلدی جلد نکاح کرو، ابھی اسی وقت جاؤ اور نکاح کا بندوبست کرو۔ سلار ماں کے حکم کے آگے مجبور ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اس عورت نے پیار سے مجھے گلے لگایا اور کہا، اس خاندان میں کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی تو تمہارے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ سلار کی ماں نے اپنے بیٹے کی شادی توڑ کر میرے ساتھ اس کی شادی طے کر دی اور سلار کی منگیتر کا رو رو کر برا حال تھا، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب میری ساری پریشانیاں ختم ہو چکی تھیں۔ شام کا وقت ہو گیا لیکن سلار نہیں لوٹا تھا۔ اس کی امی بھی کافی پریشان نظر آ رہی تھی، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے اپنی توجہ میری طرف کم نہیں کی تھی۔ شام کو میں اور اس کی امی چائے پی رہے تھے جب اچانک گھر میں سلار داخل ہوا۔ اس کے ساتھ نکاح ہوا اور 3 لوگ اور موجود تھے۔ اسے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ لمحہ مجھے خواب سا لگ رہا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے بڑی سادگی سے ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ مجھے ہلکا پھلکا زیورات اور میک اپ پہنا کر سلار کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں اپنی زندگی سے بے حد خوش اور مطمئن تھی، مگر کچھ دیر کے بعد سلار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذات تھے۔ وہ آیا اور میرے پاس بیٹھا۔ میں جو اس سے پیار محبت کی باتیں کرنے کا سوچ رہی تھی، میرے سارے خوابوں کو وہ کس انجام تک پہنچانے والا تھا یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے حق مہر میں لکھی 5 لاکھ کی رقم میری جھولی میں رکھ دی اور میرے چہرے پر 5 زوردار تھپڑ مارے۔ پھر دماغ چکرا گیا میرا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ تب اس نے کہا، یہ تمہارا طلاق نامہ ہے، تم نے یہ سارا ڈرامہ صرف پیسوں کے لیے رچایا تھا۔ اب تمہیں پیسے مل گئے ہیں اور میں نے اپنا بدلہ بھی لے لیا ہے، اب تم یہاں سے نکل جاؤ۔
اس سے پہلے کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میری کیسی قسمت تھی کہ شادی کی رات ہی شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ اس کی امی بھی چیخو پکار سن کر ہمارے کمرے میں آ گئی۔ وہ حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن سالار نے انہیں صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں نے اس لڑکی سے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ اگر اب آپ لوگوں نے اس معاملے میں دخل اندازی کی تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس بات پر سالار کی ماں چپ ہو گئی تھی۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے نکل آئی اور ایک پارک میں بیٹھ گئی۔ کافی دیر میں روتی رہی۔ مجھے روتا دیکھ کر ایک 7 آدمیوں کا گروہ میرے پاس آ گیا اور وہ لوگ مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگے۔ میں ان سے ڈر گئی اور بھاگنے لگی۔ تبھی ان لوگوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم ہم ساتوں کو اپنا بھائی سمجھو، ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہاری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ تب میں نے روتے ہوئے اپنی ساری کہانی انہیں سنا دی۔ میری ساری بات سننے کے بعد وہ بولے، بہن تو فکر نہیں کرو، ہمارے پاس ایک ایسا فن ہے کہ ہم کسی کو بھی بڑے سے بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہم تمہارے اس مسئلے کو بھی حل کر دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک کاغذ دیا اور کہا کہ میں اسے ایک قبر میں دفنا دوں۔ پہلے تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ یہ ایک عجیب سا کام تھا، لیکن بدلے کی آگ میرے اندر ایسی بھڑک رہی تھی کہ میں ہر حال میں سالار سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ اب میں ان 7 بھائیوں کے لیے کام کرتی تھی۔ میں گناہ کی راہ پر لگ گئی تھی۔ وہ 7 بھائی کالا علم کرتے تھے اور جو کہتے میں ویسے ہی کرتی۔ اب میں ان کی ٹیم کا حصہ بن چکی تھی۔ ایک روز کسی کام سے بازار گئی تو دکان کے سامنے مجھے ایک آدمی نظر آیا جو زمین پر اس طرح لیٹا تھا جیسے کوئی معذور انسان لیٹا ہو۔ ہر کوئی اس کو کچھ نہ کچھ دے کر جا رہا تھا۔ میں اس کی جانب بڑھی، لیکن جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ یہ وہی تھا جس سے میں نے بے پناہ محبت کی تھی، وہ سالار تھا۔ آج اس کا روب اور پروکار شخصیت ہر چیز مٹی میں مل گئی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی مگر اسے اس انجام تک نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ میں وہاں سے مڑ کر بھاگ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرے اندر احساس ندامت اس قدر بڑھ گیا تھا کہ میں اسے بالکل ٹھیک دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کل سالار کے گھر جاؤں گی، اس کے گھر والوں کو ساری سچائی بتا کر سالار کو اس کے گھر لے جاؤں گی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی رات مجھے فالج کا اٹیک آیا اور میں خود معذور ہو گئی۔ میرے لیے یہ صدمہ بھی بڑا تھا۔ میں اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، مگر میرے ذہن میں اس شخص کا خیال بار بار آتا تھا جسے میں نے برباد کیا تھا۔ جیسے ہی میری طبیعت تھوڑی سنبھلی، میں ویل چیئر پر ان 7 بھائیوں کے پاس گئی اور کہا، اس جادو کا کوئی توڑ کرو، اس نے تو الٹا مجھے ہی برباد کر دیا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگے اور بولے، جادو صرف ان لوگوں پر اثر کرتا ہے جو دین سے دور ہوتے ہیں۔ اگر تم ایک دیندار عورت ہوتی تو تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوتا۔ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جان گئی کہ ان لوگوں نے میرا غلط استعمال کیا ہے۔ اگلے دن ہمت کر کے میں اس لڑکی کے پاس گئی جس سے میں نے سالار کو دور کیا تھا۔ میں نے اسے اپنے پچھلے کیے سارے گناہ بتا دیے اور کہا، سالار بے قصور ہے، یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر فریاد کرنے لگی۔ تب اسے میری بات پر یقین آ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ خود حیران تھی کہ سالار کو کیا ہوا ہے۔ اچانک اس کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا تھا۔ وہ ایکسیڈنٹ میں معذور ہو گیا تھا، پھر بھی وہ روز اپنے گھر والوں سے جھگڑے کرتا اور ایک اپنا گھر اس نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب جادو کا اثر تھا۔ پھر میں اسے اپنے ساتھ وہاں لے گئی جہاں میں نے سالار کو دیکھا تھا۔ میں خود واپس آ گئی کیونکہ مجھ میں سالار کو سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، مگر مجھے ایک سکون اور اطمینان مل گیا تھا۔ سالار کی منگیتر نے اس جادو کا توڑ کروا لیا تھا۔ کچھ دنوں بعد مجھے سالار اور اس لڑکی کی شادی کی خبر ملی تھی، جسے سن کر میرا دل بے حد خوش ہوا تھا، جیسے میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب میں آسانی سے موت کو گلے لگا سکتی تھی کیونکہ میری زندگی میں ہر طرف سکون تھا۔ شاید جب تک آپ کو یہ کہانی سننے کو ملے تب تک میں مر چکی ہوں، لیکن آپ سے ایک دعا ہے کہ میری مغفرت کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ کیا پتہ کس کی دعا قبول ہو جائے اور میری آگے کی منزل آسان ہو جائے۔